पता चल जाएगा। तो जो तालिबात अभी कल कल ज्वाइन हुई हैं या आज ज्वाइन हुई हैं ग्रुप में, या 2 दिन 3 दिन पहले ज्वाइन हुई हैं, यानी 1 वीक उनका निकल गया है कोर्स को, जो शुरू हो चुका है कोर्स, तो उसको 1 वीक हो चुका है। तो आप लोग क्या करिएगा, जो रिकॉर्डिंग्स हैं जो ग्रुप चैनल पे हैं, इंशाल्लाह आप उनकी प्लेलिस्ट मांग सकते हैं हमसे, हम आपको प्लेलिस्ट आपको दे देंगे। और साथ इसी के आप उन रिकॉर्डिंग को देखिएगा और नोट्स बनाइएगा खुद से। और आप अभी ज्वाइन हुए हैं तो पूरा वीक आपके पास है। संडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा, आपका क्विज होगा जो संडे को, इंशाल्लाह वो आपको संडे को होगा आपका सभी का। तो आप लोग उसमें इंशाल्लाह सब शरीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होने की कोशिश करें। अभी चूंकि बहुत सारे तालिबात और तलबा को मालूम नहीं था कि संडे को क्विज है, हालांकि हमने मैसेज डाल दिया था पहले से ही, बट फिर भी बहुत सारों को नहीं मालूम था। तो इंशाल्लाह आप सभी को मालूम हो जाएगा। अभी से ही हम ये ऐलान कर दे रहे हैं कि हर वीक होगा, हर संडे को जब तक कोर्स ख़त्म नहीं होता, हर संडे को आपका क्विज होगा। और उसमें आपको इंशाल्लाह करना है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको ड्रॉप कर दें, नहीं, आप करें इंशाल्लाह। और चूंकि इस वाले क्विज में आप सभी को मौका दिया गया दूसरे दिन, यानी कि आज भी ये 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए ओपन किया गया था फॉर्म, बट अगले क्विज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको टाइम को फॉलो करना पड़ेगा, एक जो रूटीन होता है उस रूटीन को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो क्विज है ना, वो जो सुबह 10 बजे या 11 बजे से, या सुबह 8 बजे से इंशाल्लाह शाम के 11 बजे तक ओपन रहेगा। उस इतने वक्त में आप, जब भी आपको मौका मिलता है, आप उसको पुर करके यानी कि फिल करके और सबमिट कर दें। यही है माशाल्लाह। बाकी सभी के नंबरात जो हैं आप सभी को आपकी ईमेल पे भेज दिए जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी, जो बच्चे याद करके आए हैं जी। सुनाए वो। याद करके क्या, सभी बच्चों से कहा था कि सभी याद करके आए। अच्छा अच्छा, नसबनामा, जी जी शेख सुनिए। सुनाए आपने सब नामा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहे हैं, तो ये जंग फिजार जो है, ये वाक़या हमने पढ़ लिया था। अब है हल्फुल फुज़ूल। हल्फुल फुज़ूल किसको कहते हैं? हल्फुल फुज़ूल कहते हैं नेकी, इंसाफ और मजलूम की मदद के लिए किया गया अहद। यानी एक ऐसा अहद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश आया, एक ऐसा अहद किया गया जिसमें ये बात तय की गई कि मजलूमों की मदद की जाएगी और जुल्म को, यानी जालिम को जुल्म से रोका जाएगा, और हर शख्स को इंसाफ दिलाया जाए, चाहे वो मकामी हो चाहे बाहर का हो, उसको जो है इंसाफ दिलाया जाए। यानी कोई किसी पर जुल्म ना करे और मजलूम की मदद की जाए, लोगों को इंसाफ दिलाया जाए जो मजलूम है। ये वाकया पेश आया। ये माना है हल्फुल फुजूल के कि नेकी, इंसाफ और मजलूम की मदद के लिए किया गया अहद। ये तारीफ है हल्फुल फुजूल की। तो हल्फुल फुजूल इस जंग के, उस जंग के बाद ही जिलकादा के महीने में 5 कुरैशी कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया, जिसे हल्फुल फुजूल कहते हैं। उन कबाइल के नाम ये हैं। क्या नाम है, ऊपर कीजिए स्क्रीन। जी,
اور اوپر کریں؟ جی وہ قبائل یہ ہیں: نمبر 1 بنو ہاشم، نمبر 2 بنو المطلب، نمبر 3 بنو اسد، نمبر 4 بنو زہرہ، نمبر 5 بنو تیم۔ یہ 5 قبائل ہیں جن کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، حلف الفضول والا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ باہر کا ایک شخص جو تھا، زبید نام کا، جو یمن کا تھا، سامان تجارت لے کر کے وہ مکہ آیا، تو اس سے جو ہے عاص بن وائل نے سامان خرید لیا لیکن قیمت نہیں دی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی کیونکہ وہ باہر کا آدمی تھا، اس کی کسی نے نہیں سنی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا۔ جبل ابو قبیس یہ کسی پہاڑ کا نام ہے، ابو قبیس۔ تو اس شخص نے جو ہے، زبید نامی شخص نے، اس پہاڑ پر چڑھ کر اشعار پڑھے، جیسا کہ آپ نے پیچھے سنا کہ عرب کا جو دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت کا، تو یہ جو ہے شعر و شاعری کا دور تھا۔ عربی زبان میں بڑی وہ لوگ کفار و مشرکین مکے والے بڑی مہارت رکھتے تھے، اور اپنے سے بڑا کسی کو جو ہے عربی ادب میں بڑا نہیں مانتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑے عربی داں ہم ہی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس نے، جی کچھ بول رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی کچھ بول رہے ہیں کیا آپ؟ پڑھائیں؟ تو زبید نامی شخص نے جو ہے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی، یعنی اس نے جو ہے اپنی مظلومیت، اس نے سیدھے سیدھے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص نے میرا مال لے لیا ہے اور میرے پیسے نہیں دیے، قیمت ادا نہیں کی، بلکہ اس نے اشعار میں ڈھال کر کے اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا کہ میں مظلوم ہوں۔ تو اس نے اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، یعنی کوشش، جد و جہد اور محنت کی۔ چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ جو شخص تھا جو یمن سے آیا تھا، اس کا اس کی جو ہے قیمت ان کو دلوائی، اس شخص کو دلوائی، اور یہ عہد طے پایا کہ اگر کوئی بھی شخص، چاہے باہر سے آنے والا ہو چاہے یہیں کا رہنے والا ہو، جو بھی مظلوم ہوگا اس کو جو ہے اس کا حق دلایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور
شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن جدعانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَلَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ عُمْرَ النَّعَمِ وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مظلوموں کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تھا، یہ عہد و پیمان ہوا تھا کہ مظلوموں کی جو ہے مدد کی جائے، ان کو ان کا حق دلایا جائے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترجیح دی، فرمایا کہ اس کے بدلے میں سرخ اونٹ اگر مجھے دیے جائیں وہ بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا۔ یعنی یہ جو معاملہ ہوا یہ اسلام سے پہلا ہوا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلام کے بعد، میرے نبی بننے کے بعد، اگر اس طریقے کے معاہدوں میں مجھ کو بلایا جائے تو میں ان میں بھی شرکت کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ یہ جو ہے عملی زندگی، اصل ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جو ہے موازنہ کریں اپنی زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور دیکھیں کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور اللہ نے جگہ جگہ یہ بھی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو بہرحال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عادات، یہ خصلتیں اور یہ طور طریقے، یہ عہد و پیمان کا سچا پکا ہونا اور مظلوموں کی اسی طریقے سے مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، کیا یہ سب تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھیں، کیا ہماری زندگیوں کے اندر آج ہے یا نہیں؟ بلکہ آج تو دوسرے کی مدد کے لیے جو ہے ایک بہت حقیر چیز سمجھا جانے لگا۔ اگر کوئی شخص کسی کا کام کر دے تو اس کو لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ تو دوسروں کی جو ہے بگاڑ کرتا رہتا ہے اور اسے اپنا کچھ کام نہیں ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں کی، مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ عملی زندگی جو ہے اس سے ہمیں اپنی زندگی سے موازنہ کرنا ہے اس زندگی کو، کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، تو کیا ہم اس اسوے اور اس نمونے کو ہم اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ورنہ اگر ہم نہیں کر رہے تو کہیں ہم اس حدیث کے مصداق نہ بن جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ اب انکار کرنے میں اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ جس نے انکار کیا یعنی میرا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ
جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور کچھ فقہا کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکار کا لفظ کہا، اس سے اشارہ تھا جنت کی طرف، کہ جس نے جنت کا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو گویا کہ چاہے دونوں مراد لے لیں، چاہے ان میں سے ایک ایک چیز مراد لے لیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، قالوا ومن یا ابا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں قیل ومن ابا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرے گا؟ ایسا شخص کون ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا اور جنت کا مستحق نہیں بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جملہ فرماتے ہیں کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے میرا انکار کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو نہیں اپنایا، ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت نہیں کی، تو ہم جنت کے مستحق بننے والے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا، یعنی جنت میں نہیں جا سکتا، جس نے میرا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی اور میرے طریقے کو پس پشت ڈالا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اسوے اور نمونے کو اپنانے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آپ کی صحیح صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اتباع کرنے والے بنائے، آمین۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ چند قرات یعنی بدلے میں جو ہے چند چیزیں، یا تو پیسے لے لیتے ہوں یا کچھ اور چیز لے لیتے ہوں، تو چند جو ہے فدیے کے عوض میں، چند فدیے کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ آ کر کے بھی جو ہے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قرات ایک دینار، اچھا یہ آگے آ گیا، قرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دینار کا جو 20واں یا 24واں حصہ ہے، اس کے عوض میں کفار مکہ کی بکریاں چراتے تھے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوگی۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے، یعنی اول جو عمر ہے، جو آپ صلی اللہ نبیوں کا جو بچپنا ہے، ان میں جو ہے تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث ہم نے بہت پہلے پڑھی تھی، اس کے ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ہاں میں بھی جو ہے چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو بکریاں چرانا یہ سنت ہے۔ اور بکریاں چرانے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے بکریاں کیوں چروائیں، ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے معلومات کرتے چلیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں سے بکریاں کیوں چروائیں، جبکہ آج کے ٹائم میں جو ہے مسلمانوں کے اندر بکریوں کا پالنا بہت جو ہے ویسا سمجھا جاتا ہے، بہت ناگوار گزرتا ہے، اور مسلمان جو ہے اس کو جو ہے ایک برا جانور محسوس کرتے ہیں کہ یہ گندگی بہت مچاتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ گندگی مچاتا ہے اور ہمیشہ الٹا چلتا ہے، اس کی فطرت ہے کہ اگر اپنے گھر میں اچھی ہرا سبزہ رکھا ہوا ہو اور دوسرے کے گھر کچھ سوکھا پتے وغیرہ یا کچھ سوکھا چارہ رکھا ہوا ہو، تو اپنا وہ ہرا والا نہیں کھائے گا بلکہ دوسرے کے سوکھے پر بھگے گا، یعنی اس کی فطرت میں تھوڑا سا الٹا پن ہے، یعنی دوسرے کی طرف کو زیادہ چلتا ہے، دوسرے کے نقصان کی طرف۔ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام سے بکریاں چروائیں؟ اس کی حکمت کچھ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ دیکھیے بکری جو ہوتی ہیں، جب کوئی شخص بکریوں کو جنگل لے کر کے جاتا ہے چرانے کے لیے، تو جب بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں تو جب وہ ہانک کر کے لے جاتا ہے تو کوئی بکری ادھر بھاگتی ہے دائیں سائڈ، تو کوئی بکری بائیں سائڈ بھاگتی ہے، کوئی جو ہے کدھر بھاگتی کوئی کدھر بھاگتی، یعنی بکریاں جو ہے انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں۔
اب جب پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں، انسان کو غصہ آتا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، تو وہ زور سے اس بکری کے مار بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا وجود بہت ہلکا ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی مار دیا اچھے سے تو وہ مر جائے گی۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جس طریقے سے بکریوں کو گھیرنا ہے، یعنی ان کو ادھر ادھر بھگ رہی ہیں، انہیں گھیر کر کے لانا ہے، اور انہیں مارنا پیٹنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر مارو گے تو ان کی جان کو جو ہے خطرہ پہنچ سکتا، آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کی بکریاں جو ہے مر جائیں گی۔ تو گویا کہ انہیں جو ہے پیار سے اکٹھا کرنا ہے اور پیار سے ان کو چرانا ہے۔ تو انبیاء اکرام سے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بکریاں چروائیں، کہ جب انبیاء اکرام نے جو ہے اپنی قوموں کو دعوت توحید پیش کی تو لوگوں نے پتھر بھی مارے، لوگوں نے گالیاں بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جب سیرت میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر آئے کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کی پیٹھ پر رکھ دی جاتی، کبھی جو ہے چادر کا پھندا آپ کے گلے میں لگا دیا جاتا، یعنی ہر طریقے سے جو ہے جب نبیوں نے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن تمام نبیوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو تمام نبیوں کی قوموں نے ان نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ قرآن کریم اس چیز کا خود گواہ ہے۔ سورہ شعراء آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اس میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہوا، اور ہر آیت کے اندر یہی فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت قوم ہود المرسلین، اس طریقے سے، یعنی نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلایا، لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو بارے میں کہا ہے کہ جتنے بھی نبیوں کا ذکر کیا قرآن کے اندر، کہ تمام نبیوں کو جو ہے ان کی قوم نے جھٹلایا ہے، اور یہ کہا کہ تم نبی نہیں ہو سکتے۔ تو لوگوں نے اس کے بدلے میں جو ہے دعوت توحید کو پیش کرنے کے بدلے میں پتھرے بھی مارے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ اور جب آپ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اور جو ہے آنکھوں پر پردہ ڈال لیتے تھے کہ اس کی شکل کو نہ دیکھو ورنہ مسلمان ہو جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے، اور اس کی بات کو مت سنو ورنہ اس کی بات کا ایسا جادو چلے گا کہ ہم لوگ جو ہے کلمہ توحید کا اقرار کر لیں گے۔ اسی طریقے سے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی بات مت سنو محمد کی، ورنہ ایمان لے آؤ گے، اس کی زبان کا جادو تم پر چل جائے گا۔ اور جب قرآن پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شور و غل کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے، اور پتھر بھی مارے، لوگوں نے بہت بہت ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی مار جو مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی، سب سے زیادہ آپ کو کہاں کے لوگوں نے ستایا؟ تو آپ کا فرمان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے طائف والوں نے ستایا، کہ طائف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت لے کر کے گئے اور لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی، کلمہ توحید کی دعوت دی، تو وہاں کے لوگوں نے اوباش لڑکے، جو لچے لفنگے جوان لڑکے ہوتے ہیں فریبی قسم کے، وہ آپ کے پیچھے لگا دیے، اور اتنے پتھر مارے کہ آپ جو ہے لہو لہان ہو گئے، اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام، جو فرشتے ہیں نبیوں پر وحی لانے کا جن کا کام ہے، وہ پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر کے آئے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ قوم جو ہے یہ درمیان میں پس کر کے رہ جائے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، میں پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر کے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں، آپ اگر اجازت دینا چاہتے ہیں تو میں اس قوم کو جو ہے، جو یہ نافرمان قوم ہے اور آپ کو ستا رہی ہے، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر کے ان کا قیمہ بنا دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، مجھ کو جانتی نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی اگلی آنے والی نسل ایمان لائے۔ تو یہ اتنی تمام تکلیفوں کا برداشت کرنا یہ کس وجہ سے ہوا؟
یہ صرف اور صرف اس میں حکمت یہی ہے کہ تمام انبیاء نے جو بچپن میں بکریاں چرائی ہیں، اور بکریاں چرانے والے کا جو مزاج ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور بکری کے دودھ پینے سے بھی انسان کا مزاج نرم ہو جاتا ہے، چاہے پھر لوگ اس کو کتنا ہی بھی ستائیں، کتنا ہی بھی کچھ کہیں، وہ کسی سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں کرتا، وہ تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور لوگوں کو درگزر اور معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، چونکہ میں بھی بچپن سے بکریاں چراتا آیا ہوں اور ابھی بھی بکریاں چراتا ہوں۔ تو بکریاں چرانے سے جتنا مزاج نرم ہوتا ہے، اتنا کسی چیز سے مزاج جو ہے نرم نہیں ہوتا۔ تو یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام انبیاء سے بکریاں چروا کر کے ان کے مزاج کو نرم اسی لیے کیا، ان کو جو ہے ان کی تربیت اس طریقے پر کی کہ اگر تمہیں کوئی چاہے پتھر مارے، چاہے کوئی گالی دے، چاہے کوئی برا بھلا کہے، چاہے کوئی مجنون کہے، چاہے کوئی دیوانہ کہے، اور چاہے کوئی جو ہے آپ کو یہ کہے کہ آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش میں آپ یہ دعوت دین کو پیش کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے کسی کا جواب نہیں دینا، آپ کو کسی کا برا نہیں ماننا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، سب کو درگزر اور معاف۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے، بہترین طریقہ، کہ نبیوں سے بکری چروا کر کے ان کے مزاج کو نرم کرایا، پھر نبیوں سے جو ہے ان کی قوم کو دعوت دین دلوائی، پھر تمام انبیاء کو ستایا بھی ہے، گالیاں بھی دی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے تو چیر کر کے آرے سے دو ٹکڑے کر دیے، لیکن ان تمام ظلم و ستم پر جو ہے نبیوں نے برداشت کے ان تمام ظلم و ستم کو، اور ان پر کچھ نہیں کہا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بکریوں کے ذریعے سے اپنے انبیاء کرام کی جو ہے تربیت فرمائی۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا، زیادہ اوپر کر دیا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ یہ حدیث آ گئی کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت بحث کرتے تھے، نہ جھگڑے کرتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی، پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا، یعنی آپ جو ہے امانت دار تھے۔ تو دیکھیے یہ جو بتائی گئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں اس سطر کے اندر، کہ آپ جو ہے حد درجہ کیا تھے، امانت دار تھے، آپ سچے تھے، سچائی کو ترجیح دیتے تھے، آپ پرہیزگار تھے، پرہیزگاری کے لیے آپ مشہور ہو گئے تھے، آپ آپ مشہور ہو گئے تھے۔ تو آپ کا لقب صادق اور امین مکے کے اندر پڑ گیا تھا، یعنی سچے امانت دار۔ تو یہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا چاہیے، جبکہ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جو تجارت ہے، جو کاروبار ہیں، ان میں کیا ہر چیز میں دھوکہ دھڑی اور فریب کاری چل رہی ہے۔ اور یہاں تک ہو گیا ہے کہ جو حلال تجارتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے جن تجارتوں کو حلال قرار دیا ہے، انسان ان تجارتوں کو بھی جھوٹ بول کر کے اپنے لیے حرام کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو نمونہ ہے، ہمیں خالی پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنا ہے، کہ آپ نے جس طریقے سے تجارت کی اسی طریقے سے ہمیں تجارت کرنی ہے، جس طریقے سے آپ نے دنیاوی امور کو انجام دیا، اسی یعنی ہر دنیا کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے سیدھا راستہ اور ہدایت ملے گی۔ ہر موڑ پر اگر آپ کہیں بھی پھنس جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن و حدیث اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو انشاءاللہ صحیح راستہ نظر آئے گا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سے اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اپنے دلوں کے اندر بسانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نمونے کے مطابق زندگی گزارنے والا، اور آپ کے
جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کو عمل میں لانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔